बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 मार्च का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम तरीन खबरें। ईरान जंग जीतने के करीब पहुंच गया। ईरानी मिसाइलों ने आज पूरी दुनिया को हिला दिया। अरब ममालिक पर 3700 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन हमले। इसराइल में 90 मकामात पर आज 54वां हमला इसराइल ने तस्लीम कर लिया। और खलीजी ममालिक ट्रंप पर गुस्से में शदीद। यूरोप सख्त नाराज। चीन के पास, रूस के पास पहुंचे बड़े इनकार। और किम योंग शुमाली कोरिया कूदने लगा। 10 बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी जंगी मशकों के करीब मार दिए। जनूबी कोरिया जापान पहुंच गए अक़वाम मुत्तहिदा। शुमाली कोरिया के सदर से ट्रंप की मुलाकात का मामला और ट्रंप की अपीलों पर साफ साफ इनकार आ रहे हैं। ईरान से शराइत नरम करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। और आज तमाम मीडिया के चैनल्स भी मनसूख करने की धमकियां। अमरीकी बड़े सहाफ़ी को भी गिरफ्तारी का इम्कान। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खान के पास आला सतह के नुमाइंदे भी भेज रही है। शहबाज शरीफ की नायलियों से मुल्की मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद। सुहेल अफरीदी का जो ऐलान आज आ गया, आर पार वाला रिहाई फोर्स का ड्राफ्ट और जल्द प्लान ABCD भी सामने। जब तक खान की रिहाई नहीं होगी अब वापसी नहीं होगी। खान की रिहाई का अब अरेंजमेंट अब कैसे होगा इन हालात में कि जहां मईशत बुरी तरह तबाह बर्बाद। और यहाँ हुकूमत जहाज पर जुनैद सफदर चढ़ा के नहीं, मरियम नवाज माफ़ कीजिएगा। ये तमाम बातें इस पे आखिर में आपके सामने करूंगा। लेकिन ईरान के सबसे पहले पसदाराने इनकलाब की जो आज मिसाइल हमलों की नई लहर ऑपरेशन वादा सादक 54वां हमला। और इसमें ये इसराइल के जो शहरों में इनके खुरम शहार सजील मिसाइल स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। पिछले वीलॉग मैंने आपको इनके मिसाइलों को बताया था। सजील का ये जो लफ्ज़ है याद रखें, ये कुरान पाक में 2 दफ़ा है, सूरह हूद में और सूरह फील में। दोनों में अल्लाह ने सजील पत्थरों की बारिश के साथ जिक्र किया। बस्तियों को उलटने का सूरह फील का तर्जुमा भी है कि जब वो अबाबील, जिन पर से आपको पता है वो सजील यानी वो पत्थर फेंके जा रहे थे अबरहा के लश्कर पर, उन्हें सजील कहा गया था। आज ये सजील जो थे, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तस्लीम किया कि ईरान ने 290 मिसाइल और 500 ड्रोन इसराइल पे मारे। इस खबर की बड़ी तस्दीक जो खुद इसराइल की हुकूमत के साबिक तर्जमान है एलोन एलवी, इसने बाकायदा ट्वीट करके पूरा नक्शा दिखाया कि ये 90 मकामात पर ईरान की तरफ शदीद बमबारी हुई, मिसाइल के हमले हुए। जो ताज़ा तरीन हमला हुआ वो टेलीग्राफ के मुताबिक कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल में गिरे, जिनके साथ तो जनूबी लबनान से आए हुए रॉकेट भी थे। 108 लोगों की शदीद जख्मी होने की इतलात। और वो तस्वीर अब तल अबीब ने, आपको पता है, टेलीग्राफ के सहाफ़ियों ने जारी की हैं कि यरूशलेम और हाइफा पर भी ऐसे ही हमले हुए और वहाँ सब कुछ बंद कर दिया गया। अब देखिए जिस अंदाज में ईरान के जो मिसाइल गिर रहे हैं, यह मामला इतना आम हो चुका है कि हर थोड़ी देर बाद आपको जो खबर बताइए आपको ऐसे लगता है पहले सुनी हुई है। अरब अमारात पर देखें आज मिसाइल जो ईरान की तरफ से लॉन्च हुए बहरीन, कुवैत और इसराइल पर, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे झलकियां चल रही हैं बार बार। ये 54वां हमला था, 54वां 16 दिनों में। जरा गौर करें, ये जो ईरानी मिसाइल सजील जो है ये एक रिहायशी इमारत में जहाँ गिरा तो उसके पार्ट से वहाँ अमरीकी कौंसल को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा इसराइल के अंदर। अब देखें अरब अमारात और खलीजी ममालिक पर ये जो 15 दिनों में 3700 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, तो अब उनके लिए इतना बड़ा मसला बन चुका है। ये जो नया मसला सामने है कि वज़ीर ख़ारजा ईरान ने आज तस्लीम किया है कि चीन और रूस से बाकायदा फ़ौजी इमदाद आ रही है, ऑफ़र। चीन वैसे तो 1980 से आपको पता है ईरान को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन ये पहली दफ़ा ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बात फ़ौजी इमदाद की है। अब जो बड़ा सबूत, चीन ने आज डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ इनकार किया। अबनाए हरमस पे ईरान का खुद मुख्तार हक है, हम फौज भेजने का तो यहाँ सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता शुमाली कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो जापान की तरफ मारे। वहाँ आपको पता है जनूबी कोरिया और अमेरिका की फ्रीडम शील्ड नामी मुश्तरका फौजी मशकें हो रही हैं। 18,000 फौजी हैं वहाँ पर। तो शुमाली कोरिया ने कहा ये मशकें करने के तो खौफनाक नतीजे होंगे, साथ ही 10 मिसाइल किम जोंग ने वहाँ टेस्ट कर लिए, यानी वो कूदने के लिए तैयार है। एक तरफ अबनाए हरमस, बाबुल मंदब और अब एक नया महाज खुलने लगा है। तो पूरी कोशिश अमेरिका की तो यही है कि तहादियों को मिलाएं, किसी तरीके से मिडल ईस्ट के ममालिक को इकट्ठा करें। और ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अबनाए हरमस खुल जाए। ईरान को पता है कि अबनाए हरमस का कंट्रोल छोड़ा तो फिर तो वो जंग हार जाएंगे। ये अपना सब कुछ दाव पर लगा के भी अबनाए हरमस नहीं खोलने देंगे। और इसी एक अबनाए हरमस पर पूरी दुनिया को टकटकी पर चढ़ा दिया इन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि हम ईरान के साथ डील करने पर तैयार हैं, ये अपनी शराइत नरम करें। मुआहदे की जो शराइत है उसमें न्यूक्लियर हथियार बनाने से हमें गारंटी दे कि हम नहीं बनाए। ईरान ने मुस्तरद कर दिया उसे। 20 साल से वो कह रहे हैं कि हम एटम नहीं बना रहे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के पास चूंकि ऑप्शंस खत्म होती जा रही है, फेस सेविंग चाहिए, सेफ एग्जिट चाहिए। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा ये 9/11 की तरह का हमले का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आवाम को पैगाम दिया कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हम ऐसा कोई घिनौना काम नहीं करेंगे। ये जो मिस कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप कर गया, जो उसके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी इसे बताया कि ये जंग लड़ने वाली नहीं है, हम कभी भी नहीं जीत सकते, हम इसमें फंस जाएंगे।
اب یہ اسے تسلیم کر رہا ہے. اس کے پاس جو پہلے رپورٹس تھیں کہ سپریم لیڈر شہید علی خامنہئی بیٹے کو سپریم لیڈر نہیں بنائیں گے, رجیم الٹ جائے گی, ہم سر کاٹ لیں گے, دھڑ بچ جائے گا وغیرہ وغیرہ. ایران کے پاس اب دیکھیں اس سے لگتا تھا کوئی آپشن بچے گی نہیں. اب چونکہ صرف بیانیے کی لڑائی رہ گئی ہے کہ نئے سپریم لیڈرز نے کہا جی اب تو وہ زندہ نہیں ہے, یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے. پہلے بھی فیلنگز اور احساسات پہ جنگ تھی بیانیے کی. اب ایران کی فورن منسٹری سے مسترد کیا کہ الحمدللہ مشتبہ خامنہئی بالکل ٹھیک ٹھاک اور محفوظ ہیں. ایران کی دیکھیں جو زبردست جنگی حکمت عملی ہے اور وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں, یا آپ کہہ لیں امریکہ جنگ ہار ہے. میں آپ کو اس کے دلائل سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو ان ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ میں بلایا جس کا اس نے 3 سال میں وہ مذاق اڑایا, وہ جگتیں لگائیں, وہ چھیڑا جو دنیا کی تاریخ میں کسی سربراہ مملکت نے کسی کے ساتھ نہیں کیا. یوکرین کے صدر کے ساتھ نے لائیو دیکھا تھا جو اس نے کیا, اور اب یوکرین سے مدد لے رہا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کو اس نے وہ ذلیل کیا, فرانس کے صدر کو اس نے جگتیں لگائی, پھپتیاں کسیں. اور چین کا تو اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہماری دنیا کی معیشت کے دشمن ہے, بدترین تہذیب تک قرار دیا. پھر جاپان, جنوبی کوریا, ان سب کو ذلیل کرتا رہا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جنگوں کے جیتنے کے دعوے کر رہا ہے. اب 2 ہفتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ مجبور ہو کے اتحادیوں کی محنت ترلے پہ آ گئے. جنگ اس نے شروع کی, بمباری اس نے کی, ایران کے شہروں کو ملبہ میں اس نے بدلا, 1600 لوگ اس نے شہید کیے, بچیوں کے اسکولوں پر حملے اس نے کیے. اور ایران نے تو جواب میں وہی کیا جو ساری دنیا پہلے سے کہہ رہی تھی پہلے دن سے, کہ وہ ابنائے حرمز بند کریں گے. وہ بند ہوئی تو ٹرمپ کی ٹرمپ کی معیشت بند ہوگی. آج دیکھیں دنیا کے یہ رہنما ٹرمپ کا فون تک نہیں اٹھا رہے. یہ کہہ رہا تھا ایران کی میں نے 100% فوجی صلاحیت ختم کر دی, ایران نے 54واں حملہ آج کر دیا. یہاں ابنائے حرمز پہ تو 1-2 ڈرون اور بارودی سرنگیں ہیں اور وہ جہاز نہیں گزرنے دے رہے. بھائی 100% فوجی صلاحیت ختم ہوتی تو ابنائے حرمز میں مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ بمباری کی آپ نے, لیکن وہاں سے اب گزرنا ناممکن ہو چکا ہے. یہ اصل میں وہ تکبر ہے ٹرمپ کا, یہ وہ سفارتی انداز ہے, اس نے اپنے تمام اتحادی دشمن بنا دیے. اور ایران کی یہ جیت ہے. دیکھیں ایران کی جیت جب میں آپ سے کہتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسی جیت ہے کہ سپریم لیڈر شہید ہو گئے, 49 رہنما شہید ہو گئے, شہروں پر بمباری ہوئی, ایک نیا ریکارڈ لگا دیا گیا, تیل کے ذخائر پر حملے ہوئے. پھر کیسے ایران جیت رہے؟ پہلے تو آپ ایران کی پوری لیڈرشپ کو دیکھیں. آپ نے خود سڑکوں پر دیکھا. آپ دیکھیں نیتن یاہو کا اکاؤنٹ 7 دنوں سے کوئی ٹویٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو سڑکوں پر ایسے نظر آئے؟ یا اب آپ اسرائیل کے بیانات اٹھا کر دیکھیں, جو اسرائیل جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارے سویلین مقامات پر ایران جنگی جرائم کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں صرف سے ایک بیان سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش دیکھیں تو کہہ رہا ہے اگر ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی گارنٹی دے تو صلح ہو جائے گی. وہ تو 20 سال سے دے رہے ہیں. تو جنگیں ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی, ورنہ ویتنام, افغانستان, عراق, فلسطین آج نقشے پر نہ ہوتے. لبنان ختم ہو چکا تھا. جاپان پر تو ایٹم بم بھی مارا گیا. آج بھی دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے. اور ایران تو 9 کروڑ کا ملک ہے, دنیا کی سب سے طاقتور فوج, امریکی بحریہ, اتنی طاقت کے باوجود 30 کلومیٹر کا راستہ نہیں کھلوا سکتی. یہ دنیا کی جو مضبوط ایک اہم پائپ لائن ہے جو سعودی عرب سے آپ کو پتا ہے جو تیل گزرتا ہے 70 لاکھ بیرل تیل روزانہ. پھر عرب امارات کی بھی ایک اسی طرح پائپ لائن ہے 15 لاکھ بیرل تیل کی. یہ دونوں ایران کے ڈرون حملوں پر ہے. اور یہ تاریخ کا جو سب سے بڑا, انہوں نے 4 کروڑ بیرل تیل مارکیٹ میں جاری کیا. LNG بند ہوگی, زراعت, صنعتیں, معیشت اس وقت ایران کے اسٹاک ایکسچینج ایران کی انگلیوں پر چل رہی ہیں. یہ ایران کو سرکٹا ملک کہہ رہا تھا کہ لیڈرشپ مار دی, وہ سرکٹا ملک ان کے گلے میں پورا اس وقت بازو پھنسا ہوا ہے ان کی. دیکھیں نا ایران نے چھاتیں تو دے دی لیکن وینزویلا کی طرح اپنا صدر نہیں دیا اور وہاں سرنڈر نہیں کیا. دھڑا دھڑ میزائل اور ڈرون ماری جا رہے ہیں. رجیم چینج ہونے کے دور دور تک کوئی اثرات نہیں. ایران سیز فائر اور صلح کی طرف بات ہی نہیں کرتا. ٹرمپ نے کہا جنگ شروع اس نے کی, بند ایران کہہ رہا ہم اپنی مرضی سے کریں, جیسے سوویت یونین نے افغانستان کو اس وقت میں کہا تھا گھڑیاں تمہاری وقت ہمارا. ایران کے ساتھ اب وہی معاملہ ہے. اب ٹرمپ کے پاس دیکھیں راستے کیا ہیں. ایک تو دیکھیں یہ کمزور حالت ہے, جنگ بندی قبول کرے, ایران کی شرائط تسلیم کرے اور پھر اپنے ملک میں کوئی ایک بیانیہ بنائے, فتح کا کوئی ایسا کوئی جھوٹا سچا بنا لے کہ ہم نے رجیم چینج میں دیکھیں سپریم لیڈر کو شہید کر دیا, یا پھر پوری کی پوری فوج امریکہ کی ایران میں داخل کر دے. اور وہ یہ عراق افغانستان میں کر کے دیکھ چکے ہیں, وہ بھی راستہ نہیں ہے. پھر ان کی دوسری بڑی مجبوری دیکھیں سر کیا ہے کہ روس سب سے بڑی طاقت تھی, پابندیاں لگائیں, پورے یورپ کو ساتھ میں لایا. 4 سال سے روس یوکرین کی جنگ چل رہی ہے. تاریخی ان کے جو اتحادی ہیں ہندوستان, اس پر اس نے تاریخی ٹیرف لگایا, لیکن یہ جنگ شروع ہوئی پابندیاں اٹھا لی روس سے. اور حالت یہ ہوئی کہ یورپ یعنی فرانس پہنچ گیا پیوٹن کے پاس, یورپی صاحب اس کے سفارتکار, کہ یار آپ اپنا کچھ رحم کرو, وہ اپنا کتا لے آئے. اب وہ بیلجیم کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے جی ملٹری میں تو ہم روس کو نہیں ہٹا سکتے, تیل کی پابندیاں ان سے ہٹ چکی ہیں, اب ہم پیوٹن سے ڈیل کرنے پہ تیار ہیں. تو یہ روس کی جیت ہے. دیکھیں وہ ورلڈ آرڈر یاد رکھے. چین ابھی کیا کرے گا, چین یوان میں تجارت شروع کر دے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پورے یورپ کو, مڈل ایسٹ کو, دنیا کے طاقتور ملکوں کو ایران کے سامنے ایک لاغر مجبور کر کے کھڑا کر دیا.
آج یورپ نے کیوں صاف صاف جواب دیا ٹرمپ کو کہ ہمارے پاس تو اس کے پاس تو کوئی منصوبہ نہیں ہے جنگ بند کرنے کا. خلیج کے تمام ممالک ٹرمپ پر تپے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت اس نے بالکل تباہ کر دی, بالکل گھوڑے پہ چڑھا دی. عرب امارات میں جو کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں, امریکہ کی, اسرائیل کی, ابوظہبی کی معاشی مارکیٹ کی, وہاں لاک ہیڈ مارٹن ہے, دنیا کی بڑی کمپنیاں, مائکروسافٹ ہے, اوریکل ہے, ایگزون موبل ہے, دنیا کی تیل کی بڑی کمپنی, سٹی گروپ فائنینشیل گروپس ہیں بینکوں کے, ایمیزون جو دنیا کے امیر ترین جیف بیزوس کی کمپنی, اسی طرح غفیرہ ہے کمپنی, ان کو باقاعدہ لسٹیں بھیجی گئی, یہ تمام کمپنیاں فل فور نکل جائیں. وہ سارے اب بھاگنے پہ مجبور ہیں. اور یہاں اب کوشش کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرح عرب امارات میں بھی میڈیا کو دبا لیں. جیسے وہاں چینل منسوخ کرنے کی دھمکیاں, صحافیوں کو گرفتار کرنے کی, ایسے ہی خلیج میں بھی کریک ڈاؤن. بحرین نے آج 5 لوگوں کو پاسداران انقلاب کو معلومات فراہم کرنے کے الزام میں اٹھا لیا. ایسے ہی دبئی میں بھی, عرب امارات میں بھی. خبر بس باز نہ آ جائے, خبر بار نہ جائے, اور خبریں دھڑا دھڑا آ رہی ہیں. اب جنگ دیکھیں ختم ہونے کے بعد آپ کو جو ان کا نقصان نظر آئے گا پھر آپ دیکھیے گا. ابھی تو وہ سب کچھ انہوں نے دبایا ہوا ہے. اچھا, اب اگلے جو ہندوستان کے 2 ٹینکر گزرنے کا معاملہ, جی بڑا شور مچ گیا. پاکستان میں بھی صحافیوں نے گلے میں ڈھول ڈال دیے, دیکھیں جی ہندوستان کو گزرنے دیا, ہمیں نہیں گزرنے دے رہے. ایران نے تو صاف صاف یہ کہا ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں کو ابنائے ہرمز میں سے نہیں گزرنے دیں گے. پاکستان بورڈ آف پیس میں سب سے بڑا اتحادی ہے ٹرمپ کا. شہباز شریف دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا رہا, فیلڈ مارشل فیورٹ ہے, اور ٹرمپ نے اس وقت تباہی بربادی مچائی ہے. اب ہندوستان کے جہازوں کا معاملہ یہ نکلا کہ چونکہ ایران کی, آپ کو پتہ تیل کی پابندیاں تھیں, روس پر بھی پابندیاں تھیں, ایران کے جو بحری شپ پہلے ہی ہندوستان میں موجود ہے وہاں پانی میں, وہ انہوں نے 3 جہاز ضبط کر لیے تھے. اس کے بدلے میں ایران نے کہا وہ چھوڑو اور 2 جہاز نکال دیں گے, وہ 3 ٹینکر واپس کریں آپ کے 2 جہاز. نریندر مودی نے فون کیا کہ ہمارے پاس 33 کروڑ لوگ گیس اور پیٹرول کے بغیر ہیں, 3 جہاز لیں, ہمیں 2 جہاز دے دیں. ایران نے دے دی اجازت. اب ہندوستان ایران کو پابندیوں کے باوجود, یاد رکھیں, ذرعی اجناس, چاول, گندم ایکسپورٹ کرتا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, فری گیس پائپ لائن ایران نے بچھا کے دی, مفت میں, تقریباً مفت میں. 8 روپے لیٹر پیٹرول وہاں بکتا ہے, انہوں نے کہا تم 30 روپے لیٹر پیٹرول لے لو ہم سے, ہمیں صرف ذرعی اجناس, خوراک, گندم اور چاول دو. انہوں نے امریکہ کے دباؤ میں وینٹیلیٹر جسے کہتے رہے نہیں کیا. 12 ارب ڈالر ایران نے فرانس کی عدالتوں میں جرمانہ کیا, پیرس کی کیس بھی جیتا, جو خان نے شاید معاف کروایا تھا, لیکن ان کے اندر جرت نہیں تھی. اسمگلنگ کا تیل تو لے سکتے ہیں لیکن ایران سے تیل نہیں خرید سکتے. پھر اقوام متحدہ میں ابھی انہوں نے کیا کیا, امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف ووٹ دے دیا. ایران کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں یہ مسلمان ممالک ہمارے خلاف ووٹ دے رہے ہیں, لیکن اب ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے, ہم انہیں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے. نام نہیں لیا اس نے پاکستان کا, لیکن یہ دعوے کیا کر رہے ہیں جی کہ سعودی عرب کے دفاع میں ہم ایران کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ابھی حسین حقانی صاحب وہ جیو میں لگے تھے, میں سن رہا تھا ان کی بات, اور بھی ان کے مولوی وغیرہ بھی کچھ لگے ہوئے. وہ تھوڑی سی شرم کرے تو عرب ممالک سے جو پوچھتے ہیں کہ آپ کی سرزمین, آپ کی فضا, آپ کے ملٹری اڈے, وہاں سے ایران پر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پرائی جنگ میں کودنے کے لیے کس لیے تیار ہے؟ پاکستان میں تو عامروں کی ایک تاریخ ہے, دیکھیں انہوں نے ہمیشہ بیرونی جنگیں لڑی. ایوب خان, ضیاء خان, ضیاء الحق, مشرف, اور آج بھی دیکھ لیں آپ, یہ ہمیشہ بیرونی جنگ لڑنے کے لیے تھے, ہمیشہ. ابھی امریکہ کا جو سب سے بڑا منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس کی یہ سپورٹ ایران میں سپریم لیڈر علی خامنائی کو شہید کر کے وہاں رجیم چینج کروانا تھا اور تیل کی تنصیبات پہ حملے کرنا تھا. یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں, افغانستان میں قندھار میں افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ قندھار میں, اور ان کے عسکری اور نون لیگ کے اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا جی افغان کے سپریم لیڈر کو ہم نے شہید کر دیا. خیر وہ کنفرمیشن تو کوئی نہیں آئی ابھی تک, لیکن وہاں بھی رجیم چینج ہونے کی کوشش, وہاں بھی بگرام ایئر بیس تباہ کرنے کی کوشش. 5 دن سے افغانستان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی ڈرون آ رہے ہیں, آج اس پر ڈرون گرانے پر ریلیاں میں سے نکالی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان قندھار میں تیل کے ذخائر پر حملہ ہوا. تیل کے ذخائر کے اندر کیا خوارج یا فتنہ الہندوستان چھپے ہوئے تھے؟ وہ تیل کے ذخائر پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امریکہ بھی وہ دیکھیں وہی کام کر رہا ہے, اسرائیل بھی وہی کر رہا ہے, ایران کے ذخائر پر حملہ تیل کے. تو دونوں جنگوں کے مقاصد ایک ہی ہیں, رجیم چینج, اور دونوں کا کوئی نتیجہ نہیں. افغانستان پاکستان کی معیشت تو دیکھیں, پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا, بھوک پانگڑے اور عشق بنے رہے, آپس میں لڑ لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں. یہاں وہ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں, یہ یہاں پہ حملے کرتے ہیں, اور مروانے والے سارے مشیر ہیں سارے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں, اس کے یہودی داماد جیرڈ کشنر نے مروایا, وزیر خارجہ نے مروایا. ٹرمپ کے ناکام ترین صدر کا خطاب ملنے لگا ہے. ڈیموکریٹس وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانا چاہیے. اس کے آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن, نیتنیاہو کا بھی یہی حال تھا, وہ تو خیر سامنے نہیں آ رہا, پتہ نہیں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, جلد پہنچ جائے گا. پاکستان میں بھی جنرل باجوہ کا انجام دیکھ لیں, اس کے بھی دماغ کے حصے کا یہی کہہ رہا نا, ختم ہو گیا, ڈیڈ ہو گیا, دل عارضی باندھ ہے. شہباز گل کی بھی ٹویٹ تھی, دماغ کو آکسیجن نہیں مل رہی. اسد اللہ خان نے بھی دعویٰ کیا, وہ تو لوگوں کو اپنے قریبیوں کو پہچانتا ہی نہیں. اب جنرل باجوہ ہو, ٹرمپ کے مشیر ہوں, یہ سارے وہی خدمت گزار فارم 47 ہیں جو آج اب ٹرمپ کی تصویر لگانے کے قابل نہیں ہے, جو نوبل انعام کے لیے سفارشیں اٹھاتے تھے, بورڈ آف پیس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے تھے. تو یہ جس پہ اللہ کا کرم ہو اس کے ساتھ پنگا لینے کا نتیجہ ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں ٹرمپ
امریکہ کا مقبول ترین صدر تھا، آج امریکہ کا وہ صدر بن گیا جس نے ایران پہ حملے کے بعد مڈل ایسٹ پورا جل رہا ہے. اور یہی حالات پاکستان میں فارم 47 والوں نے ایسے ہی ہرے بھرے پاکستان کی تباہی بربادی پھیر دی، معیشت پتھر کے دور میں لے گئے. ابھی یہ جو ہفتہ آنے والا ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ ایک ہی شخص ٹھیک کر سکتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، جس کی صلاحیت ہے، اہلیت ہے اور نیت ہے. 3.5 سال امن و امان بھی لایا، معیشت بھی بہتر کی، عرب و عجم کو بھی اکٹھا کیا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ بھی لڑا. وہ بے گناہ جیل میں ہے عمران خان. یہ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، پاکستان میں یقین کریں نحوست کے سائے ختم نہیں ہوں گے. اور یہ مجبور ہیں اور کریں گے، جس طرح ٹرمپ مجبور ہے. دیکھیں سہیل آفریدی نے جو آج اعلان کیا نا کہ دن تھوڑے ہیں، 5 رہ گئے عید پہ، آپ ایک دو دن آگے لگا لیں. سڑکوں پر انہیں نکلنا ہوگا، وہ پلان A B C D سارا لے کر کہہ رہے نکلیں گے خان کی رہائی کے بغیر واپس. اور اب یہ معاملات بالکل بن چکے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یہ حالات آپ کی طرح سمجھتی ہے، معیشت کے بھی، یہ جنگی حالات بھی. اور میرے پاس تو کوئی اطلاعات ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے، صرف لائے عمل طریقہ کار انہیں سمجھ نہیں آ رہا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ نکلوں کیسے. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے نکلنا بھی، اس میں ہارڈ دونوں چکے ہیں. اب قوم کی توجہ کے لیے انہوں نے یہاں وہ مریم نواز کا جہاز غیر ضروری، خیر میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سے معاملات ہیں اور اس وقت کم ہوتا ہے. پاکستان کی قوم کو دیکھیں، صرف اس وقت ایران کی طرح یکجا ہونا چاہیے. ان کی تقدیر بدلنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو یقین کریں، سمجھائیں. میں جتنے ویلاگر صحافی سب ہیں کہ انہیں سمجھائیں، ایک طرف ہندوستان ہے، افغانستان ہے، پھر ایران کی جنگ ہے، پھر پاکستان کے حالات ہیں. یہ اپنے پاؤ گوشت کے چکر میں پوری بھینس نہ ماریں. پاکستان کا جب تک مقبول ترین لیڈر آن بورڈ نہیں ہو، یہ اپنے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایران تو جنگ جیت جائے گا، وہ تو اپنے سر پہ لڑ رہے ہیں، وہ جیت جائیں گے. تباہی جو بربادی ہے وہ ٹھیک بھی کر لیں گے. جیسے کویت میں کنویں جلا دیے گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، کویت دوبارہ بن گیا، جاپان دوبارہ بن گیا. جنگوں سے تو کبھی کچھ نہیں. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے زیادہ خطرناک ہے. یہاں کا عدم استحکام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کرے انہیں عقل آئے اور یہ اپنے لیے بھی فیس سیونگ لیں اور سیف ایگزٹ لیں اور جان چھڑائیں اپنی بھی اور سب کی بھی. اللہ رحم کرے ان تمام معاملات پہ. اور اسی طرح انشاءاللہ ویلاگ پہ آپ کو اسی خوشخبریاں بھی انشاءاللہ ہوں گی، اللہ نے چاہا ایک دن. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.